तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, अभी हम इमसाल की किताब का मुताला कर रहे हैं। ये पुराने अहद नामे की तीसरी शायराना किताब है और हम इसके 18वें बाब पर पहुंच चुके हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खादमीन का खैर मकदम करूंगा। भाई अमीन खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फयाज खुशामदीद। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर फयाज, 18वें बाब की पहली आयत में लिखा है, जो अपने आप को सबसे अलग रखता है अपनी ख्वाहिश का तालिब है और हर माकूल बात से बरहम होता है। अपने आप को अलग रखने के क्या मानी हैं? बाइबल हमें दो तरह की अलहदगियों के मुतल्लिक बताती है, एक मुस्बत जो बीज गए हैं और एक रास्तबाज ईमानदार जो बुराइयों और बेइज्जती के बर्तनों से खुद को अलग रखते हैं। यानी वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह की बेइज्जती करते हैं और जो बाइबल की तालीम के मुताबिक नहीं बल्कि दुनिया के असूलों पर चलते हैं। वो आपस में खुदावंद की तहकीर करते हैं और वो खुदा की अजमत और उसकी बढ़ाई को नहीं मानते। ये वाज़े बगावत है। इस वास्ते खुदावंद फरमाता है कि उनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीजों को ना छुओ तो मैं तुम्हें कबूल करूंगा। और वो दुनिया की सब इखलाकी बुराइयों से खुद को दूर रखते हैं, शरई बुराइयों और हर तरह की इखलाकी बुराइयों से दूर। ईमानदार इनसे दूर रहें। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को सलाम ना करें और उनसे ईद पर ना मिलें बल्कि बुलाना ही छोड़ दें, बल्कि हमारी कलीसिया या जमात ऐसी होनी चाहिए जिसमें खुदावंद यीशु मसीह को इज्जत और जलाल मिले, और समाजी जमात भी ऐसी हो जिसमें खुदावंद को इज्जत और जलाल मिले। और बाइबल मुकद्दस में इसका हुक्म मौजूद है कि हम दुनिया की बुराइयों से खुद को अलग रखें, लेकिन इसकी एक हद बताएं ताकि हम अलग होते होते इंतहा पसंदी की हद तक ना पहुंच जाएं। ऐसा ना हो कि हम फरीसियों जैसे बन जाएं कि खुद को पाक तरीन और दूसरे तबके के लोगों को कमतर समझें। देखें, मैं कहूँगा कि हमें चाहिए कि हम खुदा के कलाम के असूलों पर तकिया करें, और अमाल की किताब के शुरू के अब्वाब में ईमानदारों के ग्रोह की बहुत अच्छी तस्वीर है। मैं कहूँगा कि वो इकट्ठे होते और ये रसूलों से तालीम पाने वाले और रफाकत रखने वाले और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। उनके काम एक से थे, वो खुदावंद की फरमाबरदारी करते थे जिससे उसे जलाल मिले, और बगैर कुछ कहे भी लोग उनमें शामिल होने से दरअसल बहुत डरते थे। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने खुद को लोगों से अलग किया, बल्कि वो इबादत खानों में गए और मसीह के बारे में बात की, सब लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आए। अलग होने के मानी ये नहीं कि आप दूसरों से सलाम ना लें और उनके पास ही ऐसे गुजर जाएं जैसे आपने देखा ही नहीं, और ये कहें कि मेरे नजदीक ना आ, मैं तुझसे ज्यादा पाक हूँ। नहीं, बल्कि हर एक के साथ खाकसारी से पेश आएं। मैं एक कंपनी में नौकरी करता हूँ। मैं अपने साथियों और दोस्तों के साथ मामूल के मुताबिक बात करता हूँ और उन्हें सुबह बखैर कहता हूँ। उनके साथ खाता पीता हूँ, लेकिन उनके साथ कोई रफाकत नहीं। तारीकी के फल कामों में शरीक ना हो। सही। और उन पर मलामत करें। मैं तारीकी के बेफल कामों में शरीक नहीं होता बल्कि इन पर मुलामत करता हूँ। फिर मनफी अलहदगी तब है जब एक गैर ईमानदार अपने आप को जहमत न देना चाहे। वो ऐसे ईमानदारों के पास नहीं जाता जो उससे कहें कि खुदाम यीशु मसीह पर ईमान लाओ, उससे मिलने के लिए तैयार रहो, क्योंकि वो उन्हें तंबीह करते हैं कि इस रास्ते पर ना चलें। वो उनको शराब ना पीने और पराई औरत से दूर रहने का कहते हैं, और गैर ईमानदार चाहता है कि उसके ज़मीर को ना जगाएं और उसकी सलाह ही ना करें, और इसीलिए वो ईमानदारों से दूर रहता है ताकि अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चलता रहे। वो हर दाना फैसले पर गुस्से का इजहार करता है, और जब आप उसे अच्छी सलाह दें कि बुरे रास्ते से दूर रह, तो वो आपके खिलाफ हो जाता है। यहूदा के खत में इस इंसान का जिक्र है। ये वो आदमी है जो तफरके डालते हैं और निफसानी हैं। वो लड़ाई झगड़ा पसंद करते हैं और रूह से बेबहरा हैं। सो वो खुद को खुदा से और दीनदार लोगों से अलग रखता है, और जब आप उसको कोई सलाह
دینا چاہیں تو اس سے انکار کرتا اس ہے. کو کلام پسند نہیں، وہ نہیں آپ چاہتا صلاح دیں کہ تو اس وہ کے غصہ بارے میں کرتا ہے. بتائیں. کیا میں یہاں سادہ سی بات کہہ جی. سکتا ہوں؟ جو اپنے آپ کو خدا اور اس کے لوگوں سے الگ رکھتا ہے وہ اپنی خواہش کے مطابق چلتا ہے. جی، وہ اپنی خواہش کے مطابق چلتا ہے. صحیح. ہوس اور شرارت سے بھرا آدمی اپنی خواہش کا طالب ہوتا ہے. اس کے برعکس ایماندار ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں. پالوس رسول نے رومیوں کے 15ویں باب میں کہا ہے، نہ کہ اپنی خوشی کریں، ہم میں ہر شخص اپنے پڑوسی کو اس کی بہتری کے واسطے خوش کرے تاکہ اس کی ترقی ہو. اور الگ رہنے والا شخص اپنے پڑوسی کو خوش نہیں کرنا چاہتا بلکہ اپنی بری خواہشات کے تابع رہتا ہے. جب ایماندار اپنے آپ کو دنیا کی بدی اور برائی سے دور رکھیں تو یہ مثبت علیحدگی ہے، کیونکہ ایماندار اس کے بدلے خداوند کے ساتھ وقت گزارتا ہے اور خداوند خوش ہوتا ہے. لیکن میں ان جوان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتے ہیں اور اپنا تمام وقت فیس بک اور انٹرنیٹ پر گزارتے ہیں. ان کے ماں باپ اس چیز پر دھیان نہیں دیتے. ان کو لگتا ہے کہ وہ اکیلے ہی ہیں اور جو چاہے کر سکتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کی ان حرکتوں پر غور کرے اور وہ اپنی مرضی چلائیں. ایک نوجوان جو ان چیزوں سے محظوظ ہو اور فحاش سائٹس پر اپنا وقت گزارے، وہ علیحدگی میں خود کو تباہ کرتا ہے. دونوں صورتوں میں خدا اس پر نگاہ رکھتا ہے جو اپنے آپ کو سب سے الگ رکھتا ہے اور اپنی خواہش کا طالب ہے. اس باب میں سماجی رشتوں اور ان کی اہمیت پر بات ہوئی ہے کہ اپنے ارد گرد کے ساتھ رشتہ ہونا کتنا اہم ہے. جی. اور میں کہوں گا کہ ان کا آغاز اور ان کا اختتام دونوں ہی انتہائی ہے. شروع میں لکھا ہے کہ جو اپنے آپ کو سب سے الگ رکھتا ہے اپنی خواہش کا طالب ہے، اور آخر میں جو سب سے دوستی رکھتا ہے وہ اپنی بربادی کے لیے کرتا ہے. صحیح. تو کیا انسان الگ رہے یا بہت سوں کو دوست بنا لے؟ دراصل اس میں توازن مطلوب ہے. صحیح. ہم چھوٹے سے وقفے کے بعد مطالعے کو جاری رکھیں گے. ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. کلام مقدس میں اس حقیقت سے زیادہ واضح اور کوئی حقیقت نہیں کہ پاک اور ناپاک چیز میں فرق کرے، کون راستے سے محبت رکھتا ہے اور کون اس کے خلاف چلتا ہے. بدی سے الگ رہنا ضروری ہے. جو بھی خدا کو عزت بخشتا ہے اس کے لیے یہ قدم اٹھانا لازم ہے کہ خود کو برے لوگوں اور بری تعلیم سے دور رکھے. وہ ہر ناپاک چیز سے دور رہے اور ان لوگوں کے ساتھ رفاقت قائم کر کے ان کے گناہوں کا حصہ دار نہ بنے. ہر مسیحی ایماندار کا یہی رویہ ہونا چاہیے. خوش آمدید. ہم امثال کی کتاب کے 18ویں باب کا مطالعہ جاری رکھنے کے لیے دوبارہ حاضر ہیں. بھائی امین دوسری آیت کی طرف بڑھتے ہیں. احمق فہم سے خوش نہیں ہوتا لیکن اس سے کہ صرف اپنے دل کا حال ظاہر کرے. بائبل مقدس حکم دیتی ہے کہ ہم سنیں اور سمجھیں. جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے، اور یہ بھی حکم ہے کہ جو ہم سنتے ہیں اس کی سمجھ بھی رکھیں. احمق فہم سے خوش نہیں ہوتا. اس کو سمجھنے کی کوئی خواہش نہیں بلکہ وہ اپنے دل کو ظاہر کرتا ہے. جی، احمق کو فہم سے خوشی نہیں ملتی اور وہ اپنے دل کو ظاہر کرے تو بھی اس کا دل کیسا دکھائی دیتا ہے. اس کا دل حماقت پیدا کرتا ہے کیونکہ لا علم شخص خدا سے دور رہتا ہے. میں کہہ سکتا ہوں کہ خداوند نے متی اس کے 13ویں باب میں سمجھنے کی اہمیت پر زور دیا ہے. اس نے بیج بونے والے کی تمثیل سنائی ہے. متی اس کے 13ویں باب کی 18ویں آیت میں خداوند نے یوں فرمایا، پس بونے والے کی تمثیل سنو. جب کوئی بادشاہ ہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں تو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا اسے وہ شریر آ کر چھین لے جاتا ہے. یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا. کوئی عبادات میں حصہ لے، اسے سنے اور سمجھے نہیں تو شیطان وہ چھین لیتا ہے. اگر بیج اچھی زمین پر گرے تو اس کے الٹ ہوتا ہے، اور جو اچھی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے. کوئی سوکھتا پھلتا، کوئی 7 گنا، کوئی 30 گنا. افسوس کہ احمق خوش نہیں ہوتا. احمق فہم سے خوش نہیں ہوتا پر اپنے دل سے ظاہر کرتا ہے. صحیح. ہم چوتھی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. انسان کی منہ کی باتیں گہرے پانی کی مانند ہیں اور حکمت کا چشمہ بہتا نالا ہے.
بھائی امین اس آیت پر اپنی رائے دیں. انسان کے منہ کی باتیں گہرے پانی کی مانند ہیں اور حکمت کا چشمہ بہتا نالا ہے. یہ کس بارے میں بات ہوئی؟ در حقیقت یہاں پر اس نے دانا شخص کی بات کی، اچھا آدمی، کیونکہ شریر آدمی کے الفاظ برے ہیں، ہم ان کے ذریعے ہی دوسرے سے رابطہ رکھتے ہیں. دانا شخص کے منہ کی باتیں گہرے پانی کی مانند ہیں، یعنی وہ ایک ایسے چشمے کی مانند ہے جس میں سے کئی چشمے نکلتے ہیں. حکمت کا چشمہ بہتا نالا ہے. میں منادی کے لیے، لوگوں کی شفا کی دعا کے لیے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اپنی زبان کا استعمال کرتا ہوں. اس کے برعکس کہ اس کے باب کی 8ویں آیت میں غیبت گو کے بارے میں لکھا ہے، 6 آیت میں احمق کے ہونٹوں کے متعلق لکھا ہے کہ وہ اس کے لیے پھندا ہیں، اور 23ویں آیت میں سخت الفاظ کا ذکر ہے. دولت مند سخت جواب دیتا ہے. سو ہم نے سیکھا کہ زبان اچھے اور برے دونوں کاموں کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، پر دانا کی باتیں گہرے پانی کی مانند ہیں جو کہ بھلائی کو لاتی ہیں. بھائی فیاض اسی آیت میں لکھا ہے حکمت کا چشمہ بہتا نالا ہے. اگر ہم خدا ان کے کلام کو یاد رکھیں، جب اس نے روح القدس کے متعلق بات کی تو کہا جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے، جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی. اور یہاں حکمت کا چشمہ بہتا نالا ہے. روح القدس کے بہنے کو ہم کس طرح جوڑ سکتے ہیں؟ جب انسان پاک روح سے معمور ہو اور خدا کے کلام کو مانے اور روح القدس کی ہدایت میں چلے تو وہ خدا کے کلام اور خداوند یسوع مسیح سے بھی معمور ہوگا اور دوسروں کے لیے تسلی اور تازگی کا چشمہ ہوگا. اور جب انسان کی سوچوں اور خیالوں میں خداوند یسوع مسیح موجود ہو تو خدا کا کلام اس میں کثرت سے بستا ہے اور وہ خدا کے زندہ اور پاک کلام کو بانٹتا ہے اور لوگوں کے لیے تسلی اور تازگی کی وجہ بنتا ہے. آپ نے ہمارے اندر روح القدس کے بہنے کی بات کی کہ ہم کلام کو مانتے ہیں. مجھے 2 جملے یاد ہیں جن کا تعلق ایک دوسرے سے ہے. جب ہم پاک روح سے معمور ہو تو مسیح کا کلام ہم میں کثرت سے بہتا ہے. لکھا ہے کمال دانائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ. مطلب ہے کہ روح القدس کا بہنا اور اس سے معمور ہونا اور کلام کا بسنا، اس سب کے ہونے کے بعد یہ ہم میں سے بہتا ہے. جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر، جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی. پھر اس نے روح القدس کی بات کی. یوحنا کے 7ویں باب میں اس بات کا ذکر ہے کہ روح القدس بہتے دریا کی مانند ہے. میرا خیال ہے کہ خدا ان کے ذہن میں یہی آیت تھی. یہاں اس نے کہا جیسا کہ کتاب مقدس میں لکھا ہے. اس نے کتاب مقدس کے کس حصے کی طرف اشارہ کیا؟ پرانے عہد نامے کی طرف، جو ہم اچھی امثال کی کتاب میں پڑھ رہے ہیں. جیسا کہ کتاب مقدس میں امثال کی کتاب میں لکھا ہے، اس کے اندر زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی. یقیناً مہمانوں کے پاس کوئی سوال ہوگا. چلیے ان سے پوچھتے ہیں. 5ویں آیت میں لکھا ہے شریر کی طرفداری کرنا یا عدالت میں صادق سے بے انصافی کرنا خوب نہیں. ہمیں اس آیت کی وضاحت چاہیے. ہمیں 5ویں آیت کی تفصیل بتائیے. شریر کی طرفداری کرنا یا عدالت میں صادق سے بے انصافی کرنا خوب نہیں. اس کے معنی ہے کہ شریر یا پھر برے آدمی کی طرفداری نہ کریں یا صادق یا ایماندار کے ساتھ بے انصافی نہ کریں. میں اس کی مثال دینے کے لیے اپنے مہمان کو اسرائیل نبوت اور اخیاب کے بارے میں یاد دلانا چاہوں گا. اور یہاں میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ ایزابل نے بادشاہ کی خوشی کے لیے جھوٹے گواہ بنائے تھے تاکہ اسرائیل نبوت کا پاکستان بادشاہ کا ہو جائے، اور انہوں نے بادشاہ کی طرفداری کی اور نبوت کے ساتھ نا انصافی، اور اس گواہی کی وجہ سے نبوت کو سنسار کیا گیا تاکہ بادشاہ کی خواہش پوری ہو. اس حکم میں ہمیں اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے. جی شاید اس میں عدالت میں ہونے والی بے انصافی کا ذکر ہوا کہ شریروں کو راست نہ ٹھہرائیں اور صادق پر الزام نہ لگائیں، ان کی طرفداری نہ کریں. جب کوئی قصوروار ہو پر وہ کسی بڑے مقام پر ہو تو ہم اس کی عزت کرتے ہیں، پر غریب کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں اور شریر کی طرفداری کرتے ہیں. 8ویں آیت میں لکھا ہے غیبت گوئی کی باتیں لذیذ نوالے ہیں اور خوب ہضم ہو جاتی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں غیبت گو کے معنی بتائیں. جیسا کہ بھائی امین نے پہلے کہا کہ اس باب کا آغاز اس شخص سے ہوتا ہے جو اپنے آپ کو سب سے الگ رکھتا ہے، اور اس شخص پر ختم ہوا جس کے بہت سے دوست ہوں. اس باب میں ہماری سماجی زندگی اور رشتوں پر زور دیا گیا ہے اور دوسروں کے ساتھ ہم بات کے الفاظ سے رابطہ کرتے ہیں. اسی لیے بائبل میں انسان کی زبان، الفاظ اور منہ پر زور دیا گیا ہے، اور زبان میں زندگی اور موت دینے کی طاقت موجود ہے. اور میں کہوں گا کہ انسان کے الفاظ گہرے پانی کی مانند ہیں.
غیبت گو کے الفاظ اور احمق کے منہ کی باتیں اور فخر کے الفاظ اور خاکساری کے الفاظوں کی بات ہوئی ہے۔ ان سب کے پیچھ غیبت کے الفاظ ہیں جو دوسرے لوگوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ یقیناً لوگ ایسا کرنا پسند کرتے ہیں، اور غیر ایمانداروں کے لیے دوسروں کے خلاف باتیں کرنا بہت ہی میٹھا ہوتا ہے۔ اور کسی نے کہا کہ یہ ایک مٹھائی کی طرح ہے جس کو ایک بار نگلیں تو میٹھی لگتی ہے لیکن وہ میٹھی نہیں ہوتی۔ وہ محفل میں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، وقت کو ضائع کرنا تو لذیذ نوالا محسوس ہوتی ہیں اور جلد ہی وہ ہضم بھی ہو جاتی ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ روح القدس نے ہمیں تنبیہ کی ہے کہ غیبت نہ کریں، کسی کے خلاف باتیں نہ کریں۔ جی، اس کے لیے زبان اور کان کی ضرورت ہے، بولنے کے لیے زبان اور سننے کے لیے کان، لہٰذا ہمیں دونوں طرف کی بات کرنی ہے۔ وہ لوگ جو یہ باتیں سنتے ہیں اگر وہ راست ہوں اور خدا کے کلام کو مانیں اور سنیں، بائبل کہتی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تاکہ غیبت گوئی کی حوصلہ شکنی کی جائے، اور اگر ہم ایسا کریں تو بہت اچھا ہوگا۔ بہت اچھی باتیں ہیں، آئیں وقفہ لیں اور پھر اپنے مطالعے کو ہم جاری رکھیں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیں۔ بھائی امین، 10ویں آیت بہت ہی مشہور ہے، اس سے ہر دور کے لوگوں کو تسلی ملی۔ خدا کا نام محکم برج ہے، صادق اس میں بھاگ جاتا ہے اور امن میں رہتا ہے۔ دولت مند آدمی کا مال اس کا محکم شہر اور اس کے تصور میں اونچی دیوار کی مانند ہے۔ اس کے متعلق بتائیں۔ اس میں خداوند اور اس کے نام کے بارے میں لکھا ہے، وہ ایماندار کے لیے پناہ کی جگہ ہے۔ ان دونوں آیات میں 10 اور 11ویں آیت میں راست آدمی کی بات ہے جو خداوند پر تکیہ کرتا ہے اور اس میں پناہ لیتا ہے، جبکہ دولت مند اپنی دولت پر تکیہ کرتا ہے، اس کا مال ہی اس کے لیے محکم شہر ہے جس کی دیواریں بلند ہوں۔ یہ خوبصورت بات ہے کہ ہم خود کمزور اور ناتواں ہوں، صادق کی پناہ خداوند میں ہے۔ خداوند کا نام محکم برج ہے، صادق اس میں بھاگ جاتا ہے اور امن میں رہتا ہے۔ اور بہت سے ایمانداروں کو شریروں کے ہاتھوں مشکلات اور آزمائشوں اور خطروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پر خداوند ان کو بحال کر دیتا ہے۔ 3 نوجوانوں کی یہ مثال ہے کہ حنانیہ، میسائیل اور عزریہ، اور انہوں نے نبوکد نظر کو کہا کہ ہمارا خدا ہمیں تیرے ہاتھ سے چھڑانے پر قادر ہے، وہ 7 بار تپائی ہوئی بھٹی سے ہمیں بچا سکتا ہے۔ انہوں نے خداوند کے نام میں پناہ لی اور یقیناً وہ بچ گئے۔ میں ہر اس انسان سے کہتا ہوں جو خطرے میں ہے کہ خداوند میں پناہ لیں، وہاں امن ہے، وہ آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ اگر آپ کسی خوفناک صورتحال یا مشکل سے درپیش ہوں تو آپ سب سے پہلے جس نے صلیب پر جان دی یسوع کو پکاریں گے۔ خداوند کا نام محکم برج ہے، صادق اس میں بھاگ جاتا ہے اور امن میں رہتا ہے۔ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم خداوند پر ہی تکیہ کریں، دعا کریں اور اس کی حفاظت اور پناہ پر بھروسہ رکھیں۔ لکھا ہے کہ مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر، میں تجھے چھڑاؤں گا اور تو میری تمجید کرے گا۔ اگر آپ مشکل میں ہیں تو دعا کریں اور خداوند میں پناہ لیں۔ خداوند سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کا خیمہ زن فرشتہ ہوتا ہے اور وہ ان کو بچاتا ہے۔ 3 سوالوں سے ہم اس آیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ خداوند کا نام محکم برج ہے اور صادق اس میں بھاگ جاتا ہے اور امن میں رہتا ہے۔ اور جب آپ مشکل میں ہوں تو اپنے آپ سے یہ 3 سوال کریں۔ پہلا سوال ہے کہ ہمارا خدا کون ہے اور اس نے کیا کیا اور وہ مستقبل میں کیا کر سکتا ہے۔ اور جب بھی آپ خود سے یہ 3 سوال کریں گے تو آپ کو جواب مل جائیں گے۔ اور میں ناظرین کو یہوشفت کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ جب اس کے دشمن اس سے لڑنے کو آئے تو وہ خدا کی حضوری میں گیا اور اس نے خدا سے یہ سوال کیا۔ اس نے خدا سے کہا، کیا تو ہی آسمانوں میں خدا نہیں، اور کیا قوموں کی سب مملکتوں پر تو ہی حکومت کرنے والا نہیں؟ خدا کے نام کا مطلب کہ وہ حاکم ہے، اس سے ہمیں یقین دہانی ہوتی ہے۔ دوسرا، اس نے ماضی میں کیا کیا؟ وہی خدا ہے جس نے ماضی میں انہیں ملک دیا اور ان کو غلامی کی سرزمین سے نکال لایا اور پاک مقام بخشا تاکہ وہاں اس کی عبادت کریں۔ جی ہاں، اس نے ماضی میں یہ کیا اور مستقبل میں بھی ایسا ہی کرے گا۔ تو کیا خدا ان کی عدالت نہیں کرے گا؟ نہیں، وہ ضرور عدالت کرے گا۔ اس کی حضوری کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حضوری میں جا کر کہیں کہ میرا خدا کون ہے۔ اس نے ماضی میں کیا تو مستقبل میں بھی کر سکتا ہے۔ خدا کون ہے؟
اور خدا کا نام کیا ظاہر کرتا ہے؟ خدا کا نام ہماری ضمانت ہے، اور بھروسہ رکھیں خدا نے جو وعدہ کیا ہے وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ لیکن اپنے خدا کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے۔ چلیں اب مہمانوں سے ان کا سوال جانتے ہیں۔ 13ویں آیت میں لکھا ہے، جو بات سننے سے پہلے اس کا جواب دے یہ اس کی حماقت اور خجالت ہے۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ جی بھائی، آپ کیا کہیں گے؟ در حقیقت اس آیت میں ہمیں داؤد کی یاد آتی ہے جب ذیاب اس کے لیے تحفہ لایا اور مفیبوست کے بارے میں برا بلا کہا، اور اس نے کہا کہ خدا آج کے دن اس کے باپ کا تخت اسے واپس دے گا۔ سو داؤد نے جلد بازی میں فیصلہ کیا اور مفیبوست کا سارا مال زیبا کو مل گیا، اور جب داؤد واپس آیا تو اس سے محسوس ہوا کہ اس نے ایک ہی گواہی سن کر یہ فیصلہ کر لیا۔ وہ شرمندہ ہوا، اور میرا خیال ہے کہ اس نے جلد بازی میں فیصلہ کیا اور اس طرح وہ اس پر شرمندہ ہوا۔ اور بائبل مقدس نے ہمیں یہ تلقین کی ہے، ظاہر کے موافق فیصلہ نہ کرو بلکہ انصاف سے فیصلہ کرو، اور 2 یا 3 گواہوں کی زبان سے ہر ایک بات ثابت ہو جائے گی۔ اور کسی نے بہت ہی اچھی بات کہی ہے کہ خدا نے ہمیں 2 کان دیے ہیں تاکہ ہم دونوں اطراف کی باتیں سن سکیں، اور اسی لیے ایک طرف کی گواہی کو سن کر جلد بازی میں کیا فیصلہ ہمارے لیے صرف شرم کا ہی باعث ہے۔ کبھی کبھی بات ختم کرنے سے پہلے ہی دوسرا شخص اپنی رائے قائم کر لیتا ہے اور اپنے تاثرات کا اظہار کرتا ہے اور اپنا فیصلہ سناتا ہے، یعنی کہ اس نے اس کی بات سنی ہی نہیں اور سنے بغیر ہی اس نے فیصلہ کر لیا، جو کہ بیوقوفی ہے۔ خداوند ہمیں فضل دے کہ ہم سوچ کر بات کریں، اور اپنے گھر اور کلیسیا اور جماعت کا فیصلہ کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم پوری بات کو سنیں اور مد نظر رکھیں اور فیصلہ کرنے میں جلد بازی نہ کریں۔ بھائی امین 21ویں آیت کی طرف چلتے ہیں۔ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے، اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ موت اور زندگی زبان کے قابو میں کیسے ہیں؟ برے الفاظ انسان کی موت کا سبب بنتے ہیں، اور درست الفاظ کے نتیجہ میں وہ زندگی پاتا ہے۔ میں ان دونوں کی مثال دیتا ہوں کہ اعبار کی کتاب کے 24ویں باب میں ایک جھگڑا ہوا۔ ایک اسرائیلی عورت کی شادی مصری آدمی کے ساتھ ہوئی تھی۔ وہ بری کی بیٹی شمولیت تھی اور اس کا تعلق دان کے قبیلہ سے تھا۔ اسرائیلی عورت کے بیٹے کا جھگڑا اسرائیل کے آدمی سے ہوا، اور اس کے نتیجہ میں اسرائیلی عورت کے بیٹے نے پاک نام پر کفر بکا اور لعنت کی۔ اس نے اپنی زبان سے گناہ کیا۔ انہوں نے اسے حالات میں ڈال دیا تاکہ خداوند کی جانب سے اس پر بات کا فیصلہ ان پر ظاہر کیا جائے، کہ اس نتیجہ میں خداوند نے فیصلہ دیا کہ اس کو باہر لے جا کر سنگسار کیا جائے۔ اس لڑکے نے غلط الفاظ کہے اور حوالات میں ڈالا گیا اور پھر سنگسار ہوا۔ پر جب داؤد نے بے وقوف آدمی نبال کے پاس قاصد بھیجے تو اس کا الٹ ہوا، اور اس کی شادی ایزابل نامی ایک دان خاتون سے ہوئی تھی۔ نابال نے داؤد کو سخت جواب دیا، اور داؤد نے اپنے آدمیوں کو اکٹھا کیا اور نابال کو قتل کرنے کے لیے تلوار نکالی، اور ایزابل دانا تھی، اس کو سمجھ تھی، سو اس نے ایک تحفہ لیا اور اپنا کھانا لے کر داؤد کے پاس گئی۔ وہ سرنگو ہوئی اور کہا، اے مالک مجھی پر یہ گناہ ہو۔ اس کے نتیجہ میں داؤد نے اس کو معاف کر دیا۔ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے۔ بالکل۔ بہت شکریہ۔ اب وقت ہے کہ ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں۔ میں نے بہت سے ایسے خاندان دیکھے جنہوں نے صرف ایک طرف کی بات سن کر فیصلے کیے، اور غلط فیصلے لینے کے نتیجہ میں ان کا خاندان بالکل تباہ ہو گیا، جبکہ انہوں نے فیصلہ لینے سے پہلے دوسری طرف کی بات کو سنا ہی نہیں۔ صحیح۔ سننا بہت آسان ہے، پر سمجھے بغیر سننے سے کوئی پھل نہیں ملتا۔ صحیح۔ ہمیں چاہیے کہ زندگی کی ہر مشکل میں ہم خداوند میں پناہ لیں، کیونکہ وہی ہمارا قلعہ ہے اور ہماری بہترین ضمانت۔ صحیح۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ ناظرین، میں اس بات کے ساتھ اس قسط کا اختتام کروں گا کہ زبان میں زندگی اور موت کی طاقت ہے۔ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا اختتام کیسا ہو، یہ زندگی کے لیے ہو یا موت کے لیے، اس کا فیصلہ آپ کی زبان کرتی ہے۔ زبان کے ذریعے فیصلہ ہونے کے کیا معنی ہے؟ جو الفاظ خداوند آپ کے منہ میں ڈالے۔
جب آپ اپنے دل اور زبان کے ساتھ خدا کے پاس آئیں اور کہیں کہ خداوند میں دل سے توبہ کرتا ہوں، اے خداوند مجھ گناہگار پر رحم کر، کیونکہ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے۔ اگر تو ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو ضرور نجات پائے گا۔ جب آپ دل سے توبہ کریں اور مسیح کو خداوند مانیں، اس کی نجات اور اس کے کفارے پر ایمان لائیں تو آپ ابدی زندگی پائیں گے۔ اگر آپ مسیح کے کفارے کا انکار کرتے ہیں جو اس نے صلیب پر دیا تو ابدی موت پاتے ہیں۔ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ كنت في الماضي أثيم أعيش مع الأشرار، مشيت في طريق أليم وشربت أنا المرار، وقابلني يسوع محبوبي وطهرني من كل ذنوبي، وقال جاهد واسهر خليك في انتظار، يسوع أنت إلهي لا أعبد سواك، أنت عزي وجاهي أفراحي معاك، وحبتني محبة أبدية، ونجيتني من كل خطية، وجاي تاني تاخدني واكون في سماك، حبيبي يسوع هناني وقال يا ابني مبروك، مفيش أحزان تاني ده اسمك مكتوب فوق، يا عزايا أحزان مفيش، يا هنايا في السماء عيش، شكرا ليك يا ربي دايما انت شفوق، هيجي الحبيب حسب قول الكتاب، في مشهد عجيب سنخطف عالسحاب، وهنلبس أجمل تيجان، وهنجلس في أحلى مكان، وهنفرح في السماء مع كل الأحباب. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो, तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम, नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।